अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम इन फोकस में खुश आमदीद। मैं हूँ जवाद अहमद सिद्दीकी। आप सबको हमारी जानिब से यौम आज़ादी मुबारक। आज नाज़रीन पाकिस्तान 69 बरस का हो गया है। पाकिस्तान के आज तक के सफ़र पर अगर आप नज़र डालें, माजी में झांकें, तो जहाँ बहुत से मसाइल और मुश्किलात आईं, वहाँ पाकिस्तान के हिस्से में बहुत सी कदावर शख्सियात आईं, बहुत सी कामयाबियाँ मिलीं, बहुत से अहम संगे मील पाकिस्तान ने अबूर किए। तो इन सब माजी की कामयाबियों पर जहाँ हमारी नज़र रहनी चाहिए, माजी का ये एक हवाला हमारे सामने रहना चाहिए, वहाँ आज बहरहाल हमें इस पहलू पर भी गौर करना है कि आने वाले दिनों के लिए हमारे पास क्या सामान, क्या तैयारी मौजूद है। आज बहरहाल चूँकि यौम आज़ादी है, एक जश्न और ख़ुशी की कैफियत को बरकरार रहना चाहिए, लेकिन आज जैसे अहम दिन इस बात का भी तकाज़ा करते हैं कि हम कुछ अहम सवालों का, अहम मसाइल का जो हमारे मुल्क को दरपेश हैं, उनका भी जायज़ा लें। पाकिस्तान जो बदकिस्मती से आज भी दहशतगर्दी का शिकार है, कई हज़ार जानों की कुर्बानी देने के बावजूद हमारी ये जंग अभी जारी है। अच्छी बात यह है कि इस कौम का हौसला और अज़्म नहीं टूटा है। तो हमने इस सफ़र को पाकिस्तान के कामयाबी के साथ आगे किन रास्तों पर लेकर चलना है, आगे बढ़ना कैसे है, इसी हवाले से आज हमने एक खुसूसी प्रोग्राम का एहतमाम किया है। कुछ मौजूद शख्सियात मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, मैं आपसे उनका तारुफ़ करवाता हूँ। दिफाई तज्ज़ियाकार जनाब शहजाद चौधरी साहब मुझे आज की गुफ्तगू के लिए ज्वाइन कर रहे हैं। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सीनियर सहाफ़ी जियो न्यूज़ के एंकर पर्सन जनाब हामिद मीर साहब मौजूद हैं और बहुत हमारे लिए टाइम निकाला, मैं शुक्रगुज़ार हूँ। कशमाला तारिक साहिबा जो कि सियासतदान हैं, साबिक रुकन कौमी असम्बली हैं, लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं। मैं तमाम मेहमानों को खुश आमदीद कहता हूँ। और हामिद मीर साहब, मैं अगर आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करूँ, एक तो आपको यौम आज़ादी मुबारक। सर आज जब हम बात कर रहे हैं, 9वां साल है तसलसल से पाकिस्तान में जमहूरियत का, और मीडिया आज़ाद है, सोशल मीडिया आज़ाद है, हम आज़ाद फ़ज़ा में सांस ले रहे हैं। हमने कई जाने तो गंवाई दहशतगर्दी के ख़िलाफ़, लेकिन अज़्म और हौसला हमारे पास आज भी है। लेकिन फिर भी दहशतगर्दी है, दीगर मसाइल हैं और अदम बर्दाश्त अपनी जगह मौजूद हैं। सो हम तस्वीर के किस रुख को आज सामने रखें, लोगों के फ़ख्र करें या फ़िक्र करें? सबसे पहले तो आपको और तमाम व्यूअर्स को, तमाम अहले पाकिस्तान को यौम आज़ादी मुबारक हो। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान की ज़िंदगी में अच्छे अदवार भी आए हैं, बुरे अदवार भी आए हैं, और जब से तो मैंने होश संभाला है तो मैं तो यही देख रहा हूँ कि हम बड़े नाजुक दौर से गुजर रहे हैं, और वो नाजुक दौर ख़त्म नहीं हो रहा। ख़ुद मेरी ज़िंदगी में भी बहुत से नाजुक दौर आए जब से मैं सहाफ़त में आया हूँ। तो मैं आपको दूसरों की मिसालें भी दे सकता हूँ, लेकिन आज मैं आपको अपनी मिसाल दूंगा कि वाई आई एम वेरी मच ऑप्टिमिस्टिक, और मैं हमेशा पाकिस्तान की पॉजिटिव साइड जो है वो क्यों देखता हूँ। देखिए, मेरी ज़िंदगी में 3 दफ़ा ऐसे मौके आए जब मुझे कहा गया कि पाकिस्तान में आपका सहाफ़ती कैरियर ख़त्म हो गया, पाकिस्तान छोड़ के बाहर चले जाएं, और मुझे बड़ी अच्छी अच्छी बाहर से ऑफ़र्स भी आ गई। पहली दफ़ा 1994 में 1994 मैंने सबमरीन स्कैंडल ब्रेक किया। जिस दिन मेरी स्टोरी अखबार में छपी, उसी दिन मुझे टर्मिनेट कर दिया गया जॉब से। पीपल्स पार्टी का दौर था वो, जिसमें सरकोजी साहब भी हैं और आसिफ जरदारी साहब भी थे और एडमिरल मंसूरुल हक साहब भी थे। मुझे बहुत सीनियर सहाफ़ियों ने कहा कि अब आपका कैरियर ख़त्म हो गया। लेकिन क्या हुआ कि पार्लियामेंट में डिबेट शुरू हो गई और गवर्नमेंट अपोजिशन में लड़ाई शुरू हो गई, और सिविल सोसाइटी, मीडिया सब मेरे साथ खड़े हो गए। मैं विदिन 24 आवर्स न सिर्फ रिस्टोर हुआ, बल्कि जो लोग मुझे कहते थे कि अब आपका मुस्तकबिल ख़त्म हो गया है, वो खुद ही गायब हो गए। फिर 2007 आया, मुशर्रफ साहब का दौर था। उस वक्त उन्होंने बहुत से टीवी चैनल्स पर पाबंदी लगा दी, और जिन एंकर्स पर पाबंदी लगाई उसमें मैं भी शामिल था। मेरा टीवी चैनल रिस्टोर हो गया, मैं रिस्टोर नहीं हुआ। एक दफ़ा फिर आपको कहा गया, मुझे कहा गया कि अब आपकी शक्ल कभी नज़र नहीं आएगी टीवी पे, बेहतर है पाकिस्तान छोड़ दें। मैंने रोड शोज शुरू कर दिए, सड़कों पे चला गया जी मैं, और मैंने कहा कि ठीक है, नहीं आते वापस तो ना आए, लेकिन ये जो मूवमेंट चल रही है ना, इसके साथ तो खड़े रहेंगे ना हम। उसके बाद इलेक्शन हुआ, हम फिर वापस आ गए 4-5 महीने के बाद। फिर जनाब 2014 आया, ये इस हुकूमत का दौर था। मेरे पे कराची में एक अटैक हुआ, मुझे गोलियां लगी, 2 गोलियां अभी तक मेरे जिस्म में हैं। तो वो जो 4-5 महीने में बाहर रहा, तो मुझे न सिर्फ ये कि कहा गया कि पाकिस्तान छोड़ के आप चले जाएं, अब आपका पाकिस्तान में कोई मुस्तकबिल नहीं है, और साथ ही साथ मुझे मेरे वेल विशर्स, दोस्त, कुछ ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, कुछ मीडिया आउटफिट्स, उन्होंने मुझे बाकायदा
میں ان کی نیت پہ شک نہیں کرتا. باہر کون سے ملک میں آپ کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا, آپ کو کہاں پہ کیا جاب ملے گی. ایک بہت بڑی انٹرنیشنل پبلشنگ کمپنی آ گئی, انہوں نے کہا بس صرف ایک کتاب لکھنی ہے آپ نے اور آپ کی کتاب ایک انٹرنیشنل ہٹ. چاہنے والے نہ چاہنے والوں کا ایک ہی مشورہ تھا کہ آپ اب پاکستان سے چلے جائیں. اور کچھ لوگ چاہتے بھی تھے پاکستان میں کہ میں چلا جاؤں. میں نے کہا بھی میں نے نہیں جانا, اس لیے کہ مجھے تمام, ایک طرف تو میرے خلاف بڑا پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا, دوسری طرف مجھے اتنی محبت ملی پاکستان کے لوگوں کی طرف سے. میں نے کہا یار یہ میرے پہ ایسے بھیانک گھنونے الزامات کے باوجود یہ قوم میرے سے محبت کرتی ہے, میرے پہ اعتماد, میں ان کو چھوڑ کے کیوں جاؤں. میں ان کے ساتھ کھڑا رہا. ابھی بھی اب میں دیکھتا ہوں تو 2 سال پہلے جو لوگ مجھے کہتے تھے آپ پاکستان سے چلے جائیں, مجھے ایسے لگتا ہے کہ وہ میرے ساتھ مذاق کر رہے تھے. اب میں ان کو کہتا ہوں یار اب آپ بتائیں کہ میرا فیصلہ درست تھا یا غلط تھا. تو میں سمجھتا ہوں یہ صرف میں نے اپنی ایک مثال آپ کو دی ہے ایز این ایگزامپل. میرے علاوہ بہت لوگوں کے ساتھ بہت زیادتی ہوئی, ناانصافی ہوئی. ابھی جو کوئٹہ میں واقعہ ہوا اس میں میرے بہت سے لوگ شہید ہو گئے. ان میں سے 2-3 ایسے تھے جو مجھے ہمیشہ کہتے تھے نہیں آپ ادھر ہی رہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں پاکستان میں سروائیو کر گیا ہوں تو یہ ملک بھی سروائیو کرے گا اور اس ملک کا مستقبل بہت روشن ہے. اور جو لوگ اس ملک کے مستقبل کے بارے میں مایوسی کا شکار ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ کچھ ہی دنوں میں ودن 1 ایئر آپ دیکھیں گے کہ یہ لوگ بھی یہ کہیں گے کہ نہیں پاکستان کا مستقبل بہت روشن ہے. حامد میر صاحب جو بیان کر رہے تھے یہ ان کا ایک ذاتی اور پروفیشنل ایکسپیرینس ہے. اس کے اندر بھی جو کریڈٹ ہے بیسکلی عوام کو دے رہے تھے. اور میں نے بھی آغاز میں کہا عوام کا جو حوصلہ ہے وہ تو نہیں ٹوٹا ہے, لیکن پھر اس عوام کے حصے میں یہ کرپشن, ٹیررزم, سوشل ویلفیئر کا نہ ہونا ایسا کیوں ہے کہ ماضی کے دور کو اچھا پیش کیا جاتا ہے, آج کے حوالے سے تشویش. تو ہمارے مسائل جو بڑھے عوام کے حصے میں آئے, ہماری کوئی استعداد بڑھی ہے ان کے ساتھ ساتھ, دیکھیے ہم نہیں بڑھا پائے استعداد. ہم چاروں میں سے جو کہ اس وقت اس پروگرام میں بیٹھے ہیں, میرا خیال ہے کہ عمر میں شاید میں سب سے بڑا ہوں. اچھا بڑا کہہ رہے, میں نے کہا چھوٹا ہونے کا اعزاز نہ ہے. 64 سال پاکستان کے 69 سالوں میں سے میں نے پاکستان کے ساتھ گزارے ہیں. تو اس لیے اور میرا تعلق پنجاب کے ایک بہت درمیانے سے علاقے سے ہے جہاں پر کہ, اور میں کوئی بہت بڑے ذمہ دار کا بیٹا ہرگز نہیں تھا. اگر میرے جیسا بچہ پاکستان جیسے ملک میں ایک گاؤں سے نکل کے آج آپ کے ساتھ بیٹھ کے گفتگو کر سکتا ہے, تو تعلیم کا بھی اس میں حصہ ہے, کچھ قسمت کا بھی حصہ ہے, کچھ ٹریننگ کا بھی حصہ ہے, کچھ اچھے لوگوں کا بھی حصہ ہے. تو میرا مطلب ہے کہ جب اتنی ساری چیزیں اچھی آپ کی زندگی میں ہو رہی ہوں تو پھر آپ کو کبھی بھی نا امیدی نہیں ہو سکتی. میں تو جس طریقے سے حامد نے اپنی مثال دی, میں اپنی مثال اس حد تک صرف دینا چاہوں گا کہ پاکستان میں عام طور پہ جو اس وقت آج میں دیکھتا ہوں, ایک وقت تھا ہمارے والدین جو تھے وہ سائیکل ایک آ جانا ریلے کا بہت بڑی بات ہوا کرتی. اس زمانے میں ریلے کے سائیکل پہ لوگ جایا کرتے تھے دفتروں میں, بڑی کسی کے پاس, ورنہ پاکستانی سائیکل. آج کل ماشاءاللہ ہر ایک کے پاس آپ دیکھیں موبلٹی کس لیول کی ہے, کیا کچھ نہیں ہے پاکستان میں. بے شک جب پاکستان کی آبادی بڑھی اور پاکستان کے مسائل بڑھے اور پاکستان کے شہر بہت بڑے ہو گئے, تو اس کے ساتھ جس قسم کی لیڈرشپ چاہیے تھی, جس قسم کے انتظامات چاہیے تھے, جس قسم کی پلاننگ چاہیے تھی, ہم ان چیزوں میں بہت پیچھے رہے, قدرے پیچھے رہ گئے. اس کی وجہ سے ہمارے چیلنجز میں بہت زیادہ اضافہ ہوا. ہمارے چیلنجز اس کے علاوہ بھی ہوئے, زیادہ سیاسی نظام پہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت بڑے چیلنجز رہے. ہمارا سیاسی نظام, ہماری کانسٹیٹیوشن 9 سال تک نہیں اسٹیبلش ہو پائی. آپ بھارت اور پاکستان کا مقابلہ کریں تو بھارت کی کانسٹیٹیوشن اس کی آزادی کے 2 سال کے بعد واز ان پلیس. نہرو 14 سال وزیر اعظم رہے, ایک کنٹینیوٹی رہی اس پولیٹیکل سسٹم کے اندر. پاکستان میں تو اس دوران میں پتہ نہیں کہ 9 گورنمنٹ چینج ہو چکی ہوئی تھیں ان سالوں, ان پہلے 8-9 سالوں میں. تو کہنے کا مطلب یہ ہوا, اور پھر جب کانسٹیٹیوشن بن گیا اس کو بھی اٹھا کے ختم کر دیا ہم نے. تو اس لیے یہ جو ہمارا پولیٹیکل سسٹم کا نہ ہونا, ہمارے جو لیڈرشپ کی جو ایک سسٹین کرنے والی کیپیسٹی تھی وہ ختم ہو جانا, وہ ایک سسٹینڈ بیسس پہ نہ رہنا, میرا خیال ہے یہ ساری چیزوں نے پاکستان کو, لیکن اس کے باوجود کیا 1971 میں ملک کا ٹوٹ جانا اور اس کے بعد پھر بھی آج تک اللہ کی مہربانی کے ساتھ قائم رہنا ایک حالت میں افسوس ہوا. لیکن آپ اس سے اتفاق کر رہے ہیں کہ جس رفتار سے ہمارے مسائل بڑھے, ہماری ان سے نمٹنے کی صلاحیت شاید اس رفتار سے نہ بڑھ پائے. میں تو نہیں یہ کہوں گا, میں ہرگز یہ نہیں کہوں گا. دیکھیے ہر زمانہ اپنے لیے اپنے سلوشنز خود نکالتا ہے.
اور آج کا زمانہ بہت کمپلیکس ہے. یہ 1950 یا 60 کی دہائی نہیں ہے کہ ہم مسائل آسان تھے. مسائل آسان نہیں ہیں, مسائل بہت گمبھیر ہیں, اور گمبھیر مسائل کے لیے لیڈرشپ بھی اس وقت وہ زمانہ اپنے لیے خود کریٹ کرتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ آج میں جب پاکستان کو دیکھتا ہوں تو مجھے یہ لیڈرشپ اپنے آپ کو مینڈ کرتی نظر آتی ہے, چاہے وہ آپ سول کی بات کریں, چاہے ملٹری کی بات کریں, چاہے آپ سول سوسائٹی کی بات کریں. تو میں جب ان چیزوں کو جب دیکھتا ہوں تو مجھے ایک بہت بہتر وقت نظر آتا ہے پاکستان کے لیے. بے شک چیلنجز بھی ساتھ ساتھ بڑھتے رہیں گے, لیکن لیڈرشپ اس حساب سے ڈیولپ ہوتی ہے. کشمالہ صاحبہ, میں آپ کی جانب اگر آؤں, آپ ظاہری بات ہے ایک اس پارلیمان کا حصہ بنی جسے پاکستان کی پہلی گریجویٹ اسمبلی کہا گیا جی 33% خواتین کی نمائندگی ہے, تو اب تو پاکستان کی قسمت یہاں سے آگے بدل جائے گی. سو آپ کی دانست میں وہ قسمت پاکستان کی بدل گئی یا مسئلہ رہا کہیں ویژن لیڈرشپ کا زیادہ توقعات؟ دیکھیں, جیسے میر صاحب نے بات کی, آئی وڈ سیکنڈ ہم کہ میں بھی پاکستان کو پازیٹیوٹی سے دیکھتی ہوں, آپٹیمزم سے دیکھتی ہوں. ہم سب اپنے آپ کو مینڈ کر رہے ہیں, سسٹمز مینڈ ہو رہے ہیں, ایوالو ہو رہے ہیں. بیسیکلی مینڈنگ تو یہ کہ ایک خراب چیز کو صحیح کیا جانا ہے, یہاں پہ تو جو چیزیں صحیح نہیں تھیں وہ ایوالو ہو رہی ہیں. اور جو جس اسمبلی میں جب میں آئی تو وہاں 35% نہیں 27% خواتین تھیں, اور اس میں یہ کہ بلکہ 22%, 27 جو تھیں وہ نیچے لوکل باڈیز میں تھی. بٹ اٹ واز اے ویری پازیٹیو تھنگ کہ خواتین آئیں اور ایک بیریئر بریک ہوا کہ خواتین کو موقع ملا ایک پلیٹ فارم پہ آنے کا. سو اگر آپ دیکھیں باقی اپنی آرگنائزیشن اٹھائیں یا باقی آرگنائزیشنز دیکھیں, پرائیویٹ سیکٹر دیکھیں, اب یہ تو ہو گیا نا ایک پارلیمان کا کام. ہم ہمیشہ یہ بات جواد سنتے ہیں کہ پہلے تو ہم آج یہاں پہ یوم آزادی جو منا رہے ہیں اس کے اوپر ہم وی آر گریٹفل ٹو پاکستان فار بینگ دیئر فار اس آل دا ٹائم. ہماری ماں ہے یہ, ہمارا ملک, ہماری ماں کی ہمیں پروٹیکشن دیتا ہے. لیکن ہم ملک کو کیا دے رہے ہیں؟ جس دن ہم سب یہ چیز ریئلائز کرنا شروع کر دیں کہ ان آر اون کیپیسٹیز, کہ جیسے میر صاحب نے کہا کہ ان کو لوگوں نے آفر کیا باہر جانے کا بٹ ہی چوز ٹو بی ہیئر, لائک وائز ہم ادھر بیٹھے ہیں تو ہم اس ملک کو کیا کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں اور آنے والی جنریشنز کے لیے کیا کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. آپ یہ ہم آپ عوام کو کہتی ہیں کیونکہ عوام تو کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. نہیں, میں ہر ایک انڈیویجول کی بات کر رہی ہوں جواد. یہ عوام صرف نمائندوں کو چوز کر کے اور پھر سب کچھ نمائندوں پہ چھوڑ دینا از ناٹ دا سولوشن. You in your own right, what are you contributing to this nation? آپ ایبزالو نہیں کر سکتے اپنی ڈیوٹی یہ کہہ کے کہ ہم نے نمائندہ چن لیا اور بھیج دیا اب وہ سب کچھ کرے. نہیں, اٹس آلویز اے ٹیم ورک. اور اس ملک کے لیے اتنا قطرہ قطرہ دریا بنے گی جب یہ 20 کروڑ عوام جو ہیں ہر بندہ اپنی رائٹ کا بھی پتا ہو اور ڈیوٹی کا بھی پتا ہو. اٹس ناٹ اونلی کہ ہمیں کیا چاہیے, ہمیں کیا دینا ہے اس ملک کو. ٹھیک ہے, یہ میرا خیال ہے بڑی اہم بات ہے آپ کی کشمالہ صاحبہ. ہر شخص کو اپنا حصہ ڈالنا ہے کیونکہ یہ ہم سب کا ملک ہے, ہم سب کا گھر ہے. تو بریک ناظرین پروگرام میں شامل کرتے ہیں, اس گفتگو کو یہاں سے آگے بڑھاتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, ہم بات کر رہے ہیں یوم آزادی کے حوالے سے اور پاکستان کو آگے ایسے کیسے لے کر چلنا ہے کہ دنیا میں پاکستان کا امیج بھی بہتر رہے اور ہم ترقی پذیر ممالک کی فہرست سے نکل کر ترقی یافتہ ممالک کی فہرست میں شامل ہو جائیں. اس بڑے موضوع پر ہم بات کرنے کی کوشش کریں. حامد میر صاحب, اس سے تھوڑا سا آگے چلتے ہیں. کیا رہا, کس نے حکمرانی زیادہ کی, کس نے کس کے پاؤں سے زمین کھینچ ڈالی؟ آج کے پاکستان میں آزادی اظہار رائے کیا ہے؟ ایک سائبر کرائم بل آ گیا, ایک پیمرا ہے, کچھ بین لگائے ہیں, کچھ لگا رہی ہے. سو عوام ہے, میڈیا ہاؤسز ہیں, یہ ریگولیٹری ادارے ہیں اور حکومت ہے. ان سب کے لیے آزادی اظہار رائے ایک چیز ہے. دیکھیں, پاکستان جو ہے نا, اس نے ابھی اپنی زندگی کے صرف 70-69 سال مکمل کیے ہیں اور ہم ایک ارتقاء کے دور سے گزر رہے ہیں. یہ ایوولوشن کا پروسیس ہے. کبھی ہمارے ملک میں جمہوریت آتی ہے, کبھی آمریت آ جاتی ہے, کبھی سیمی ڈیموکریسی ہوتی ہے, کبھی سیمی ڈکٹیٹرشپ ہوتی ہے. تو اس میں یہ ایک پاکستانی قوم کو کریڈٹ جاتا ہے کہ 4 مارشل لا جو ہیں اس نے بھگتائے ہیں. ترکی نے اور پاکستان نے 4 مارشل لا بھگتائے ہیں. وہاں پہ بھی ایک پرائم منسٹر کو پھانسی لگائی گئی, یہاں پر بھی لگائی گئی.
لیکن یہ جو ہے نا ایک میرا خیال ہے کہ ایک ارتقائی دور ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں نہ تو اس وقت آئیڈیل ڈیموکریسی ہے، نہ ہی اس وقت آئیڈیل میڈیا فریڈم ہے، نہ ہی پاکستان کی جو کورٹس ہیں وہ جسٹس فراہم کرنے میں اس معیار پر پورا اترتی ہیں جو کہ آپ کو ویسٹرن ڈیموکریسیز میں نظر آتا ہے. لیکن سلولی اینڈ گریجولی مجھے لگتا یہ ہے کہ ہم رینگ کر ایک صحیح سمت کی طرف بڑھ رہے ہیں. ہم بہت آہستہ ہیں، ہمارے آگے بڑھنے کی رفتار بہت آہستہ ہے. جگہ گھٹ تو نہیں رہی مکالمے کی، بڑھ رہی ہے وقت کے ساتھ. نہیں، میرا خیال ہے کہ کبھی کبھی مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ مکالمے کی سپیس کم ہو رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ نو ڈاؤٹ کچھ ایشوز پہ ٹالرنس جو ہے وہ بھی ہمیں کم نظر آتی ہے، انٹالرنس بہت بڑھ رہی ہے. لیکن یہ ایک چیلنج ہے ہمارے لیے کہ کچھ ایشوز پر جب ہم دیکھتے ہیں کہ مکالمے کی گنجائش ختم ہو رہی ہے تو وہاں پر پھر ہمیں دلیل کے طور پر دلیل کا ہتھیار استعمال کرنا ہے اور علم کو اپنی طاقت بنانا ہے. اور میں نے دیکھا ہے کہ پاکستان میں ایسے بہت سے علماء ہیں، اسکالرز ہیں، کچھ سیاستدان ہیں، صحافی ہیں، بہت سے ڈیفینس اینالسٹ ہیں جو لاجک کے ساتھ بات کرتے ہیں اور پاکستان کو درپیش جو مسائل ہیں اس کا حل وہ کہتے ہیں جی کہ جذباتیت میں نہیں ہے، فیک پیٹریوٹزم میں نہیں ہے، بلکہ لاجک میں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان ایک انتہائی سچے اور دیانتدار انسان کی جدوجہد کا نتیجہ ہے. قائد اعظم محمد علی جناح جو ہیں وہ ایک وکیل تھے، ایک سیاستدان تھے، اور ان کا سب سے بڑا ہتھیار جو تھا وہ ان کا کردار تھا اور ان کی سچائی تھی. پاکستان کے مسائل کا حل سچائی ہے. پیٹریوٹزم یا نیشنل انٹرسٹ کے نام پر اگر آپ جھوٹ بولیں گے تو آپ پاکستان کی کوئی خدمت نہیں کر سکتے. اور حقائق. ہاں، لہٰذا آج پاکستان کا جو میڈیا ہے، میں کیونکہ میڈیا مین ہوں، میں میڈیا کی بات کروں گا. مجھے لگتا یہ ہے کہ اتنی آزادی اظہار نہیں ہے جتنی کہ ہونی چاہیے، اور سچ بولنے کی آزادی جو ہے وہ بہت کم ہے، اور اتنی ہی کم ہے جتنی کہ پارلیمنٹ میں لوگ سچ بولتے ہیں. جتنا پارلیمنٹ میں لوگ سچ بولتے ہیں اتنا ہی آپ اور میں ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے سچ بولتے ہیں، اور اس ہماری سوسائٹی میں بھی اتنا ہی سچ بولا جاتا ہے. تو جو سوسائٹی میں ہو رہا ہے وہ آپ کو میڈیا میں بھی نظر آ رہا ہے، وہ آپ کو پارلیمنٹ میں بھی نظر آ رہا ہے. ہم سب کو اپنے آپ کو ہمارا سچ کا معیار سب کا ایک جیسا، ہم سب کو اپنے آپ کو مزید بہتر بنانے کی ضرورت ہے. AVM صاحب، سر میں کھل کے آپ سے پوچھ لیتا ہوں. عسکری قیادت نے جو تازہ بیان دیا، کچھ حلقوں کی جانب سے ڈسٹریکٹنگ اور انسائٹنگ کامنٹس اور تھیوریز ان ہیلپ فل اور نیشنل ایفرٹ کو متاثر کرتے ہیں. سو یہ آزادی اظہار رائے اور نیشنل انٹرسٹ کا جو تصادم ہے یہ کب ہوتا ہے سر؟ دیکھیے بات سنیے، یہ فرسٹ ٹائم ISPR نے یہ ریلیز نہیں دیا اس قسم کا. اس سے پہلے بھی 2-3 مرتبہ اس قسم کی ریلیزز ہیں جو کہ ہمارے تجربے میں آئیں کہ شاید اس کے اوپر ڈیبیٹ ہوئی کہ یہ ہونی چاہیے تھی یا نہیں ہونی چاہیے تھی، لیکن وہ ہوئیں اور ہونے کے بعد گزر گئیں. یعنی اس کی وجہ سے نہ ہمارے مکالمے میں کوئی فرق پڑا، نہ ہماری اس کو بحث میں ضرور لایا گیا بحث میں. اور یہ بھی تو ایک پازیٹیو چیز ہے کہ ہم اس کو اس خیال کو بحث میں لے آئے. جس طریقے سے اب ہم اس اعلامیے کے اوپر بحث کر رہے ہیں میں اور آپ بیٹھ کے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہر قسم کا جو اعلامیہ ہے، ہر قسم کا جو سینٹیمنٹ ہے، جو خیال ہے، اس کو بحث میں لایا جا سکتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کو آزادی اظہار رائے نیشنل انٹرسٹ کو متاثر نہیں کرتی ہے. نہیں، نیشنل انٹرسٹ کوئی ایسی ڈیفائنڈ ریٹن ان سٹون چیز نہیں ہوتی ہے. نیشنل انٹرسٹ ایک ایوالونگ سچویشن ہے. اچھا، نیشنل انٹرسٹ کو پھر 2 طریقے سے نیشنل انٹرسٹ ہوتا ہے. ایک جو کہ سوشو پولیٹیکل لیول کے اوپر آپ اسٹڈی دیکھتے ہیں، سو کہ ہمارے جو عوام ہیں پاکستان کا سینٹیمنٹ کیا ہے، پاکستان کے اندر پروگریس چاہیے، یہ پھر اسٹیٹ کے انٹرسٹس ہیں جو کہ غالباً بڑی حد تک پرماننٹ رہتے ہیں. اسٹیٹ کے جو انٹرسٹ ہوتے ہیں وہ یہ ہوتے ہیں کہ فارن پالیسی کے کانٹیکسٹ میں، باقی چیزوں کے کانٹیکسٹ میں ٹیریٹوریل انٹرسٹ ہیں وغیرہ وغیرہ، اس قسم کی چیزیں. یہ پولیٹیکل لیول، پولیٹیکل لیڈرشپ اور جو ریاست ہے، یہ دونوں مل کے ان کی ایک کنٹینیوٹی ہوتی ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ کوئی ایسی ریٹن ان سٹون چیز نہیں ہوتی جو کہ اسٹیٹ انٹرسٹ یا جس کو آپ کہہ رہے ہیں، جس کو نیشنل انٹرسٹ کی بات کرتے ہیں. تو نیشنل انٹرسٹ کو ہم بڑا چھوٹا نیرو کر کے ڈیفائن کرتے ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ اس سے کوئی فرق پڑتا ہے، بلکہ جب ہم اس کو بحث میں لے کے آتے ہیں، آپ یہ دیکھیے کہ جتنی بحث اور ڈسکورس، حالانکہ حامد نے جو چیزیں کہیں بہت ساری چیزیں اس سے، بیکاز ہی از ان ٹو دس فیلڈ آف ورک، تو یہ زیادہ بہتر جانتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں اس فیلڈ کا پچھلے 7 سال سے حصہ ہونے کے بعد کہ اس کا اثر دوسری سائڈ پہ بھی پڑتا ہے.
جب آپ بحث میں چیزیں لے کے آتے ہیں تو وہ زیادہ سینسٹیو ہیں کہ کس قسم کی گفتگو ہو رہی ہے, کیا بات ہو رہی ہے, اور وہ سینسٹائز ہو جاتے ہیں کہ اگر یہ خیالات کا اظہار ہو رہا ہے تو ہمیں اپنے آپ کو کیسے صحیح کرنا ہے, یا کہاں پہ اپنا دفاع کھڑا کرنا ہے, یا اپنے آپ کو کیسے مینڈ کرنا ہے. تو یہ ٹو وے اسٹریٹ ہوتی ہے. وے فارورڈ بحث اور مکالمہ ہی, کیونکہ یہ ٹیلی ویژن ہر ایک کے گھر میں, ان کے گھروں میں بھی چل رہا ہے. میں بریک سے پہلے کریے کشمالہ صاحبہ مختصر یور کامنٹ کہ یہ آزادی اظہار رائے اور مقدس گائے چاہے کوئی بھی ہو, یہ کو ایگزسٹ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں میرا خیال میں آپ نے میر صاحب سے سوال کیا سائبر کرائم کا جو لا آیا ہے, آئی ایم ویری مچ اے بگ پروپوننٹ آف دیٹ. اینڈ میرے خیال میں جب یہ نہیں تھا اور جب یہ پہلے آیا تھا آرڈیننس کی صورت میں تب چیزیں بہت بہتر تھیں. پھر بیچ میں جب جتنی دیر یہ لیپس کی آرڈیننس لوگوں نے بہت سفر کیا, کیونکہ آپ کے ہاں جس طرح آپ تنقید کر رہے ہیں پیمرا پہ, آئی تھنک ہم لوگوں کو عادت نہیں ہے ریگولیٹرز کی, اور آپ جس آزادی رائے کی بات کریں, میں نے ویسے تنقید کی نہیں ہے, میں ویسے کہہ رہی ہوں نہیں, آپ سے مطلب یہ کہ میڈیا کی بات کر رہی ہوں کہ جی جب کسی پہ قدغن لگے آپ کہتے ہیں کہ یہاں پہ ہمیں آپ دیکھیں کہ کسی کی کردار کشی ہم کر لیں, کسی کے اوپر بغیر ثبوت کے جو مرضی بول لیں, اس کے پاس کوئی ریمیڈی اویلیبل نہیں ہے, اور صرف وہ انسان اس کی قدر جان سکتا ہے جس نے سفر کیا ہے. اور ایف آئی اے کی اگر آپ کبھی سائبر کرائم کے لوگوں کو بلا کر پوچھیں تو کتنی زندگیاں, کتنے لوگوں کو انہوں نے بچایا ہے جس سے لوگ بلیک میل کرتے تھے, اور کس قسم کی چیزیں یا ٹیررسٹ کو پکڑنے میں کام آتی ہیں. تو یہ صرف ایک وہ جو چند لوگ جو سوڈو این جی اوز کے بنے ہوئے ہیں یا اظہار صحافت کی یا آزادی اسپیچ کی فریڈم کی بات کرتے ہیں, وہ صرف یہ سوشل میڈیا پہ جو ٹرولز بنے ہوئے ہیں, جعلی ٹرولنگ کر کے اور لوگوں کی عزتیں اڑاتے ہیں اور لوگوں کے اوپر گندی زبان استعمال کرتے ہیں, صرف ان کو تکلیف ہے. کیونکہ آپ کو کوئی منع نہیں کر رہا کہ آپ اچھی بات کریں, آپ تنقید کریں, آپ پازیٹیو تنقید کریں, آپ نیگیٹو تنقید کریں, لیکن کسی کی ذاتیات پہ اترنے پہ اور پھر اس کے بعد کہیں کہ ایک تو ہمارے پاس لیگل اس کی ریمیڈی نہیں ہے, ٹھیک ہے, لائبل لاز نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. تو اگر سائبر کرائم ایک نئی چیز آئی ہے, مطلب سائبر یہ آپ کے جو فونز ہیں سارے یہ اسمارٹ گیجٹس ہیں, تو اس کے اوپر دس از ویری امپورٹنٹ ٹو ہیو اے ریگولیٹر اور somebody to get hold of those people. So I am very much pro regulation and I think PEMRA is doing a wonderful job. میں ایک مختصر بریک ناظرین شامل کرتا ہوں. مہمانوں کی رائے بہرحال یہ ہے کہ آزادی اظہار رائے کو یقینی بنانا چاہیے, بحث اور مکالمہ وے فارورڈ ہے. کشمالہ صاحبہ یہ کہہ رہی ہیں کہ بہرحال یہ جو قوانین ہیں نئے جرائم کے حوالے سے ان کی ضرورت اپنی جگہ رہتی ہے, اور ریگولیٹرز کی کردار اور ضرورت بھی اپنی جگہ موجود ہے. سو مہمانوں سے پروگرام کے آخری حصے میں وے فارورڈ پاکستان کے لیے ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. حامد میر صاحب, ہمیں ظاہری بات ہے یہ بھی دیکھنا ہے کہ دنیا کی باقی اقوام ہمیں کس نظر سے دیکھتی ہیں. سو یہ بین الاقوامی امیج اگر پاکستان کو اپنا پازیٹیو پیش کرنا ہے تو اس پر ہمیں کوئی الگ سے محنت ایفرٹ کرنی ہے, یا اپنے گھر کو جب ہم ترتیب دیں گے, ہاؤس ان آرڈر کریں گے تو وہ خود بخود بہتر ہو جائے گا؟ ہمارا ہاؤس ان آرڈر ہوگا اگر پاکستان میں رول آف لا ہوگا. ہمارے پاس ایک کنسنسس ڈاکومنٹ ہے جو 1973 کا کانسٹیٹیوشن ہے. اس 1973 کے کانسٹیٹیوشن پر آپ عمل درآمد کریں گے تو آپ کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے, اور اسی میں آپ کا جو انٹرنیشنل امیج ہے اس کا مسئلہ بھی اسی کے اندر موجود ہے. کیونکہ اس کا جو آرٹیکل 257 ہے وہ یہ کہتا ہے کہ پاکستان میں کوئی, جو 256 یہ کہتا ہے کہ کوئی کسی پرائیویٹ آرمی کی پاکستان میں کوئی گنجائش موجود نہیں ہے. لیکن ہم نے بہت سی آؤٹ فٹس کو الاؤ کیا ہوا ہے, ہم نے اس پر پابندی لگا دیا, وہ نئے ناموں سے آ جاتے ہیں. تو انٹرنیشنل لیول پہ جو سب سے بڑا کنسرن ہے وہ اس چیز کو ہے. تو میرا خیال ہے کہ 1973 کا جو کانسٹیٹیوشن ہے اس صحیح اسپرٹ میں اس پر عمل درآمد کیا جائے تو مسئلہ حل ہو جائے گا. لیکن صرف آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ انٹرنیشنل لیول پر آپ کے بارے میں کیا کنسرنز ہیں, ہمیں اپنی انٹرسٹ کو اور اپنی سیکورٹی کو بھی دیکھنا ہے. انٹرنیشنل لیول پہ تو بہت سی جو انٹرنیشنل لیول پہ پاورفل فورسز ہیں وہ چاہتی ہیں کہ پاکستان کا ایٹامک پروگرام ہی نہ ہو, تو ان کو خوش کرنے کے لیے ہم اپنے ایٹامک پروگرام پہ کمپرومائز کر لیں. ناٹ ایٹ آل, بالکل نہیں کرنا چاہیے. ہمیں بالکل اپنے آئین پر عمل درآمد کرنا چاہیے, اپنے انٹرسٹ میں, کسی دوسرے کو خوش کرنے کے لیے نہیں, اور اپنے آپ کو مضبوط بنانا ہے, بھلا کوئی دوسرا ناراض ہوتا رہے. صاحب یور ٹیک آن دیٹ. دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی اشرافیہ اور لیڈرشپ, جو کہ انہی میں سے لیڈرشپ نکلتی ہے, دونوں میں سینس آف رسپانسبلٹی اور سینس آف اکاؤنٹیبلٹی, اس کا سفر شروع ہو گیا.
सफ़र शुरू हुआ है, ये एहसास हुआ है कि वो मादर पिदर आज़ादी ख़त्म हो गई है। अब लोग सवाल करेंगे, चाहे वो मीडिया के थ्रू करेंगे या अवामी रद्द-ए-अमल के साथ करेंगे। पहली बात तो ये पॉजिटिव है जो पाकिस्तान जिसके साथ आगे चल रहा है। दूसरी बात, पाकिस्तान के अंदर अगर दहशत गर्दी जिस किस्म से हमारे ऊपर बदकिस्मती से पिछले 30, 35, 40 साल के चल रही है हमारे साथ, अगर हम इसको अपने अंदर से सफाई कर सकते हैं और उस तरीके से सफाई कर सकते हैं जो कि पाकिस्तान के अवाम के लिए, पाकिस्तान के लोगों के लिए और पाकिस्तान के रीजन के लिए एक पॉजिटिव मैसेज लेके जाएगी, आप देखेंगे वही पाकिस्तान के पॉजिटिव इमेज के लिए एक बहुत बड़ा पैगाम होगा दुनिया में। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर वो जो होता है ना टर्निंग द कॉर्नर, वो उस किस्म का वो मोमेंट हो चुका है जहाँ पर कि पाकिस्तान ये समझता है कि ना सिर्फ अपनी बका के लिए बल्कि अब इमेज की सेंसिटिविटी के हिसाब से ये जंग लड़नी और जीतनी ज़रूरी है। ये सिर्फ लड़नी नहीं है, जीतनी ज़रूरी है। तो मेरा ख्याल है कि ये वो अमल है जिससे कि पाकिस्तान का दुनिया को दिखा पाएंगे कि हम वी आर डूइंग व्हाट वी बिलीव इन एंड व्हाट वी आर सेइंग। कशमाला साहब, वेरी शॉर्टली, हामिद मीर साहब ने फरमाया आइन की हुक्मरानी और पाकिस्तान का अपना मफाद तरजीह। शहजाद चौधरी साहब कह रहे हैं ये अकाउंटेबिलिटी की सेंस, ये बहरहाल एहतसाब, जवाबदेही, ये वो चीज़ें जो हमें करनी। आप इसमें क्या इजाफा करेंगे? वेरी शॉर्ट रेपिटेशन, आई एग्री विद बोथ ऑफ देम। लेकिन मेरे ख्याल में हमारी जो 50% आबादी है ख़वातीन की और 60% यूथ है, उसको इग्नोर करना बंद करना चाहिए। आप देखें रियो ओलंपिक्स के अंदर अभी हमारी क्या नुमाइंदगी गई है, सिर्फ 17 ऑफिशियल गए और एक टीम भी नहीं गई। तो ये चीज़ें हमें इग्नोर, सॉफ्ट इमेज की जब आप इंटरनेशनल मार्केट में बात करते हैं तो हमारे पास टैलेंट की कमी नहीं है, हमें इनको नज़रअंदाज नहीं करना। इसी यूथ को हमें हेल्दी माइंड और हेल्दी बॉडी जो देनी है उसके ऊपर काम और फोकस करना चाहिए। एजुकेशन, लोगों को कौम बनाने के लिए एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, स्पोर्ट्स एंड एजुकेशन। इसके ऊपर बहुत ज़रूरी है कि हम अपने बजट्स बढ़ाएं, हम अपने बच्चों को तालीम बेहतर दें, उनको बेहतर इंसान और बेहतर कौम बनाएं ताकि वो मुल्क की खिदमत कर सकें। और इससे के नतीजे में यकीनन हमारा बैनुल-अक़वामी इमेज खुद ब खुद बेहतर हो जाएगा। कशमाला साहिबा आपका, हामिद मीर साहब आपका, शहजाद चौधरी साहब बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, मेहमानों ने मेरे जो आइडेंटिफाई किया पाकिस्तान के लिए वे फॉरवर्ड, उसमें इजाफे की शायद ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसको हम सम अप यूँ करते हैं कि आइन व कानून की हुक्मरानी, पाकिस्तान में मुकालमे की गुंजाइश और बर्दाश्त और तहम्मुल अपने अंदर पैदा करना, अगर ये सब हमारे पास रहे तो कोई वजह नहीं कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल आज से ज़्यादा ताबनाक ना हो। प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया।